बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी, मिड टर्म एग्ज़ाम से पहले हमने बाबुल वुज़ू की सिर्फ एक हदीस मुबारका जो है वो पढ़ी थी, और मैंने आपको बतलाया था कि वज़ू जो है ये बज़ाते खुद एक इबादत है। अगरचे बाज इबादत के लिए ये शर्त भी है, लेकिन बजाते खुद भी एक इबादत है। जिस तरह नमाज के लिए ये शर्त है कि आप नमाज से पहले बावज़ू हों, इसी तरह बैतुल्लाह के तवाफ़ के लिए, और बग़ैर किसी इबादत के भी बजाते खुद वज़ू करना ये सवाब का बायस है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वज़ू करता है, अल्लाह ताला उस वज़ू के ज़रिए उसके सारे गुनाहों को झाड़ देते हैं। जब वो हाथ धोता है तो उसके हाथों के गुनाह, जब वो चेहरा धोता है तो उसके चेहरे के, आँखों के, मुंह के जो भी गुनाह उसने किए होते हैं, पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह जो हैं वो झड़ जाते हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन उम्मत मुहम्मदिया के लोग जो हैं वो वज़ू के निशानात की वजह से चमकते चेहरे और चमकते हाथ पाँव वाले होंगे। तो ये वज़ू की फजीलतें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा वज़ू से रहने की कोशिश करते, रात को सोते वक्त वज़ू करने की फजीलत, और इसी तरह जब भी वज़ू टूट जाए उसकी फजीलत। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ ली थी। और फिर वज़ू की सुन्नतों में से एक सुन्नत मिसवाक, जो पहली हदीस सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, इसके अंदर ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह उससे आगे जो है लेसन शुरू करेंगे। दूसरी हदीस जो है वो सैयदना हुमरान मौला उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हुमरान जो हैं ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक गज़वे के अंदर कैद हो गए, कैदी बनकर आ गए। मुसलमान नहीं थे उस वक्त जब ये कैद हुए। तो सहाबी रसूल मुसैयब बिन नजबा, तो चूंकि जब माल गनीमत तकसीम होता था तो उसके अंदर ग़ुलाम वगैरह भी मुजाहिदीन के अंदर तकसीम कर दिए जाते थे। तो मुसैयब बिन नजबा के हिस्से में ये आए, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। इसलिए ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम जो हैं कहलाते हैं। तो वान हुमराना, सैयदना हुमरान से रिवायत है। तो जब आज़ाद कर दिया उसके बाद फिर वो मुसलमान भी हो गए, मुसलमानों के साथ रहते हुए। तो हुमरान जो हज़रत उस्मान के आज़ाद करदा ग़ुलाम है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत तो मारूफ है कि जो मुसलमानों के तीसरे खलीफा थे और अस्साबिकून अल अव्वलून में से थे, यानी इब्तदाई इस्लाम लाने वाले लोगों में शामिल थे। और आपका अल्लाह के नबी के साथ इतना गहरा ताल्लुक़ था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो लख्त जिगर, दो बेटियां जो हैं हज़रत रुक़ैया और उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये दोनों जो हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजियत में रहीं। इसीलिए आपको ज़ुन्नुरैन भी कहा जाता है। आपने 35 हिजरी 18 ज़िलहज्जा को जुमा के रोज़ शहादत नोश फरमाई। तो बहरहाल उनकी शहादत का वाक़या काफ़ी तफसीली है, यहाँ बयान करने का मौका नहीं है। तो हज़रत हुमरान मौला उस्मान, उस्मान के आज़ाद करदा ग़ुलाम हुमरान जो हैं वो कहते हैं कि अन्ना उस्मान, कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दआ मंगवाया बेवज़ूइन, पानी का बर्तन। तो मैंने आपको बताया था कि लफ्ज़ वज़ू जो है ये अगर वाव के ज़बर के साथ हो वज़ू तो इसका माना होता है पानी का बर्तन, और अगर ये विज़ू हो, नहीं, वज़ू का माना होता है पानी।
یا پانی کا برتن بھی کہہ دیتے ہیں اس کو۔ وضو کو عام طور پہ پانی کہتے ہیں، اور وضو پانی کے برتن کو کہتے ہیں، اور وضو پیش کے ساتھ وضو کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ لفظ جو ہے اگرچہ زبر کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ پانی کا ہی کیا جائے گا کہ آپ نے پانی منگوایا، تو واضح بات ہے پانی برتن میں ہی ہوگا۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت عثمان نے وضو منگوایا، بلکہ آپ نے پانی منگوایا۔ تو ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا بوضوء، آپ نے وضو کا پانی منگوایا، اسی حساب سے ہی ہم ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر آگے آپ نے پورا جو ہے وضو کر کے دکھایا۔ تو حضرت حمران چونکہ ان کے غلام تھے تو وہ پانی لے کر آئے ہوں گے اور وہ پاس ہی موجود تھے، اس لیے وہ ان کا وضو کا پورا طریقہ جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ فغسل کفیہ، آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھویا۔ ہتھیلیوں سے مراد ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، ثلاث مرات، 3 بار۔ ثم تمزمز، پھر آپ نے کلی کی، واستنشقا، اور ناک میں پانی چڑھایا، واستنثر، اور اس کو جاڑا۔ تو یہ جو احادیث کے ترجمے ہیں یہ بھی آپ نے ذرا غور سے یاد رکھنے ہیں، کیونکہ امتحان کے اندر ترجمہ بھی سنا جاتا ہے، جس طرح کہ آپ نے مڈ ٹرم کے اندر اندازہ کر لیا ہے۔ مسائل جو ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ثم غسل، پھر آپ نے دھویا، وجہہ، اپنے چہرے کو، 3 مرات، 3 مرتبہ۔ ثم غسل، پھر آپ نے دھویا، یدہ الیمنی، اپنا دایاں ہاتھ، الی المرفق، کوہنی سمیت، 3 مرات، 3 مرتبہ۔ ثم الیسری، پھر آپ نے دھویا بایاں ہاتھ، مثل ذالک، اسی کی مثل، یعنی کوہنی سمیت۔ تو علاج ہوتا ہے یہ اگرچہ تک کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب جنس جو ہے ایک ہو الا سے پہلے اور بعد والے اسم کی، تو وہ پھر اس میں شامل ہوتا ہے، کوہنی سمیت۔ ثم، پھر آپ نے مسح کیا، برأسہ، اپنے سر کا۔ ثم غسل رجلہ الیمنی، پھر آپ نے اپنا دایاں پاؤں دھویا، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت، 3 مرات، 3 مرتبہ۔ ثم الیسری، پھر آپ نے بایاں دھویا، مثل ذالک، اسی طرح، یعنی 3 مرتبہ دھویا۔ ثم قال، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے توضع، آپ نے وضو کیا، نحو وضوئی ھذا، میرے اس وضو کی مانند، متفق علیہ۔ تو یہ حدیث جو ہے متفق علیہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو اس حدیث کے اندر وضو کا مکمل طریقہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض دیگر احادیث کے اندر 2 مرتبہ یا ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھونے کا بھی تذکرہ موجود ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہی درست ہیں۔ اس حدیث کے اندر 3 مرتبہ دھونے کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اہل علم نے ان دونوں طرح کی احادیث کے اندر جمع اس طرح کی ہے کہ ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا واجب اور ضروری ہے، لیکن 3 مرتبہ دھونا جو ہے وہ مستحب ہے، مسنون ہے، کیونکہ 1 مرتبہ دھونے سے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمام اعضاء جو ہیں وہ اچھی طرح سے دھلتے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ عضو جو ہے وہ خشک رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام اعضائے وضو جو ہیں وہ دھلیں اور کوئی بھی عضو جو ہے وہ خشک نہ رہے، بالکل معمولی سا بھی۔ تو باقی 2 مرتبہ دھوئیں یا 3 مرتبہ دھوئیں وہ مستحب عمل ہے، لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ دھونے کے بارے میں کوئی نص یا کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اب اس میں پھر ایک چیز آئی ہے چہرہ، وجہ ہو، کہ آپ اپنے چہرے کو دھویا۔ تو چہرہ جو ہے اگر داڑھی نہ ہو تو پھر ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک
اور پیشانی اوپر سر کے جو بال ہیں جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر نیچے تھوڑی تک یہ چہرے کی حدود ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی داڑھی موجود ہے تو یعنی کہ داڑھی تو ہر مسلمان کی موجود ہوتی ہے، لیکن جس کی ابھی داڑھی نہ آئی ہو، چھوٹی عمر ہو، تو اس کے لیے چہرے کی حدود تو یہ ہے۔ لیکن داڑھی والے شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ داڑھی کا خلال کرے گا، اگرچہ اس حدیث کے اندر داڑھی کے خلال کا تذکرہ تو موجود نہیں ہے، وہ آگے احادیث کے اندر آ رہا ہے۔ اس حدیث میں جو چیزیں واضح نہیں ہیں یا جو چیزیں بیان نہیں ہوئی ہیں تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صاحب کتاب جو ہیں وہ دیگر احادیث لا کر ان کی وضاحت کرتے جائیں گے اور موضوع جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے چلے جائیں گے۔ تو جس کے چہرے پر داڑھی ہو، اب وہ شخص جو ہے وہ داڑھی کا خلال کرے گا، یعنی اپنے ہاتھ میں کچھ پانی لے کر ہاتھوں کی انگلیوں کو گیلا کر کے داڑھی کے اندر اچھی طرح سے ان کو پھیرے گا اور کوشش کرے کہ وہ جو جلد ہے جہاں پر داڑھی ہے جلد تک پانی جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر آگے جو سر کے مسح کا یہاں پر تذکرہ ہے، اس میں سر کے مسح کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ سر کا مسح جو ہے وہ 1 مرتبہ کیا یا 3 مرتبہ کیا، لیکن دیگر روایات کے اندر یہ بات واضح ہے اور اللہ کے نبی کا یہی طریقہ ہے اور مسنون ہے کہ سر کا مسح جو ہے وہ صرف 1 مرتبہ کیا جائے گا، وہ 3 مرتبہ نہیں ہوگا، جس طرح اعضائے وضو کو 3 مرتبہ ہم دھوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے چند ایک چیزیں ہمیں معلوم ہوئی، ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعضائے وضو کو 3 بار دھونا مستحب ہے، لیکن ایک بار دھونا جو ہے وہ واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ اگرچہ اس حدیث کے اندر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو جھاڑنا، اس حدیث میں اس کی وضاحت بھی موجود نہیں ہے کہ وہ کتنی مرتبہ انہوں نے کیا، کیونکہ بعض اعضاء کے ساتھ 3 مرتبہ کا تذکرہ موجود نہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعضاء بھی 3 بار ہی دھوتے تھے، یعنی اگر ہر عضو کو 3 بار دھو رہے ہیں تو کلی ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو جھاڑنا یہ عمل بھی 3 بار ہی ہوگا۔ اس کے بعد یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اعضائے وضو کو دھونا یہ تعبدی عمل ہے، یعنی اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ان اعضاء کے علاوہ جو ہے اور اعضاء کو بھی دھوؤں گا، بلکہ جو چیز جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہم صرف وہی اعضاء دھوئیں گے اور اسی طریقے پر دھوئیں گے، اتنی بار دھوئیں گے جتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ اس کے بعد میں نے کوہنیوں کا تذکرہ کیا اور پاؤں کے جو ٹخنے ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ تو جب ہاتھوں کو دھویا جائے گا تو ہاتھوں کے ساتھ کوہنیوں کو بھی دھویا جائے گا، اسی طرح پاؤں کے ساتھ ٹخنوں کو بھی دھویا جائے گا۔ کوہنیاں ہاتھوں کا حصہ ہونے کی وجہ سے اور ٹخنے پاؤں کا حصہ ہونے کی وجہ سے الگ سے ان کا بیان نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بیان کر دیا گیا ہے کہ کوہنیوں سمیت اور ٹخنوں سمیت جو ہے آپ پاؤں کو دھوئیں گے۔ اسی طرح کانوں کا مسح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ کانوں کا مسح، اب یہاں پر جو سر کا مسح ہے اس کا تذکرہ تو موجود ہے، لیکن کانوں کے مسح کا تذکرہ موجود نہیں ہے، وہ بھی دیگر احادیث کے اندر موجود ہے۔ ممکن ہے بعض احادیث آگے آ جائیں اور ممکن ہے کوئی چیز نہ بھی آئے، لیکن یہ بھی احادیث کے اندر بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کا بھی مسح کیا کرتے تھے، بلکہ آگے حدیث موجود ہے، آ رہی ہے۔ اور سر کا مسح یا کانوں کا مسح یہ ایک ہی دفعہ ہوگا۔ تو مسح سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف کانوں اور سر کے مسح کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ گردن کا مسح بھی کرتے ہیں، تو گردن کا مسح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے، اس لیے گردن کا مسح کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کے اندر کتنی تواضع اور انکساری موجود تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وضو کا یہ طریقہ جو ہے لوگوں کو بتلایا تو اس وقت آپ اسلامی خلافت کے، اسلامی ریاست کے باقاعدہ خلیفہ تھے اور ایک لمبے چوڑے علاقے کے آپ حکمران تھے،
لیکن اس کے باوجود آپ عام لوگوں کو وضو کی تعلیم دے رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بے شک جس منصب پر جس مرضی عہدے پر چلا جائے، دین کی بات کرنا، دین کی بات کو آگے پہنچانا، لوگوں کو دین کی تعلیم دینا، یہ ایک مسلمان کے شان نشان ہے۔ اس کو چاہیے کہ جو اس کو معلوم ہے وہ اس کو آگے لوگوں کا پہنچائے۔ پھر معلم کے لیے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو معلم ہے وہ تعلیم کا ایسا اسلوب اختیار کرے جو سمجھنے کے لیے انتہائی آسان ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف بتایا نہیں کہ وضو میں اللہ کے نبی نے ایسے ایسے وضو کیا، بلکہ آپ نے عملی طور پر وضو کر کے دکھا دیا، پریکٹیکل کر کے دکھا دیا۔ تو اس لیے معلم کو چاہیے کہ وہ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آسان اور ابلغ اور سمجھ میں جلدی آ جانے والا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کرے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ تعلیم و تربیت کی غرض سے کسی دوسرے کو کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی چیز یا وضو نماز وہ پڑھ کر یا وضو کر کے دکھایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی انتہائی ضروری ہے جو لوگوں کے اندر مشہور ہے، کہتے ہیں جی وضو کے لیے استنجا ضروری ہے۔ تو وضو کے لیے استنجا ضروری نہیں ہے۔ اگر استنجا کی ضرورت ہے، مثلا کسی کو پیشاب آیا ہوا ہے، پخانے کی حاجت جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، تو وہ ضرورت کے تحت تو استنجا کر لے، لیکن وضو کا حصہ نہیں ہے استنجا کرنا۔ یہ سمجھنا کہ اگر استنجا نہ کیا جائے تو وضو جو ہے وہ نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہوا خارج ہونے کی وجہ سے کسی کا وضو ٹوٹا ہے تو ہوا خارج ہونے کے بعد استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ پیشاب پخانے کے بعد جو ہے استنجا کرنا ضروری ہے، کیونکہ نجاست پیشاب اور پخانہ جو ہے وہ انسان کے جسم پر لگ جاتا ہے۔ تو جب کسی نے پیشاب پخانہ کرنا ہو تو وہ استنجا کرے گا اور اس کے بعد وضو کرے گا، لیکن اگر کسی نے پیشاب پخانہ نہ کیا ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ وضو کے ساتھ استنجا بھی کرے۔ سوال ہے، سوال سب آخر میں، ابھی سوال نہ کریں کوئی بھی۔ اس کے بعد آگے ہے واجب استنشاق ہے، نہ کہ استنصار، وہ سنت ہے۔ یعنی ناک میں پانی ڈالنا جو ہے یہ واجبات میں سے ہے، لیکن ناک سے پانی جھاڑنا جو ہے یہ مسنون عمل ہے، کیونکہ جب آپ نے ناک میں پانی ڈالا ہے تو واضح بات وہ خود ہی جھڑ جائے گا اگر آپ نہیں بھی جھاڑیں گے تو لیکن اگر آپ اس کو جھاڑ دیتے ہیں پھونک مار کر، ناک سے زور سے پھونک ماریں تاکہ دیگر جو غلاظتیں وغیرہ ناک کے اندر موجود ہیں وہ بھی نکل جائیں، ناک کی اچھی طرح سے صفائی ہو جائے، تو یہ ایک مسنون عمل ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے بنیادی طور پر وضو کا زیادہ تر طریقہ جو ہے 95% اس کے اندر آ گیا ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ بعض چیزوں کا بیان نہیں ہوا، جیسے سر کے مسح کے بارے میں یہ بیان نہیں ہوا کہ وہ 1 مرتبہ تھا یا 3 مرتبہ تھا، یا کانوں کے مسح کے بارے میں بیان نہیں ہوا، وہ چیز رہ گئی۔ تو دیگر روایات جو ہیں ان کو ملا کر وضو کا مکمل طریقہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اب آگے چند ایک روایات جو ہیں وہ اس حدیث کے اندر پائی جانے والی کمی کو بیان کریں گی۔ اب یہ اگر اس حدیث میں ان چیزوں کی وضاحت نہیں ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کانوں کا مسح نہیں کیا تھا۔ یہ صرف بیان کرنے والے جو راوی ہیں یہ بیان کرتے ہوئے بعض چیزیں ایسی انسان سے رہ جاتی ہیں جو عمدن نہیں، ویسے بھی آپ کوئی بھی بات اگر بیان کریں تو اس میں بہت ساری چیزیں آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہیں اور رہ بھی جاتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وانا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی داماد تھے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامد تھے۔ حضرت حسن و حسین جو ہیں ان کے والد ماجد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور یہ ابو طالب کے بیٹے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بالاتفاق چوتھے خلیفہ ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بالاتفاق تیسرے خلیفہ ہیں سوائے روافض کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ کہتے ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں یہ بات ثابت ہے۔ وہ فرماتے ہیں
वमसह बिरअसिही वाहिदतन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसह किया अपने सर का वाहिदतन, एक मरतबा। तो इस हदीस ने वो जो पिछली हदीस के अंदर इजमाल था उसकी वजाहत कर दी कि सर का मसह जो है वो सिर्फ एक बार किया जाएगा, बेशक आप आज़ाए वजू 2 बार धो रहे हों या 3 बार धो रहे हों या एक बार धो रहे हों, सर का मसह जो है वो सिर्फ एक बार ही होगा। वह अखरज, इस हदीस को अबू दाऊद ने रिवायत किया है, वह अखरजहू अन-निसाई, और इमाम निसाई और तिरमिज़ी ने भी सही सनद के साथ रिवायत किया है। बल क़ाल तिरमिज़ी, बल्कि इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं इन्नहु अस्सहु शैइन फिल बाब, कि ये जो हदीस है ये इस बाब में सबसे सही तरीन है, यानी कि सर का मसा सिर्फ एक बार ही होगा। उसके बाद आगे सर के मसे का जो तरीका है वो बयान किया गया है। वान अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम, सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे रिवायत है फी सिफ़तिल वुज़ूई, वो भी वज़ू के तरीके में बयान फरमाते हैं। क़ाला, फरमाया, वमसह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसा किया बिरअसिही, अपने सर का, फ़अक़बला बियदैहि, तो आपने अपने हाथों से सर के इब्तिदा से शुरू किया, व अदबरा, और पीछे तक ले गए। तो आगे फिर मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये अल्फाज तो मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, और फ़ी लफ्ज़िल्लाहुमा, और मुत्तफ़क़ुन अलैह यानी बुखारी मुस्लिम दोनों के अल्फाज ये भी हैं। तरीका जो है वो ये है कि बदा, आपने शुरू किया बेमुक़द्दमी रासिही, अपने सर के शुरू से, हत्ता ज़हबा बिहिमा इला क़फ़ाहु, हत्ता कि आप उन्हें ले गए अपनी गुद्दी तक। सुम्मा रद्दहुमा, फिर उन दोनों को लुटा दिया, हत्ता रजा, हत्ता कि वो दोनों हाथ लौट आए, इलल मकान लजी, उस जगह तक बदा अमीनहु, जहाँ से शुरू किया था। तो ये रिवायात जो है ये ऊपर वाली हदीस की ही गोया के वजाहतें हैं कि जहाँ जहाँ इजमाल था उन्हीं की वजाहत चल रही है। इससे अगली हदीस जो है वो सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। तो अब्दुल्ला बिन अमर, वो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, तो ये जो है कबीला काब के फर्द थे। तो अपने वालिद से सिर्फ 13 बरस छोटे थे, और अपने वालिद से पहले जो है इस्लाम इन्होंने कबूल किया। तो वो फरमाते हैं वजू के बारे में, काला, फरमाया, सुम्मा मसह बिरासिही, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का मसा किया, व अदखला इस्बाइही, और दाखिल किया अपनी दोनों उंगलियां, अस्सबाहतैनी, जो शहादत की उंगलियां हैं, इन दोनों को दाखिल किया, फी उज़ुनैही, अपने दोनों कानों में, यानी दाएं हाथ की उंगली को दाएं कान में और बाएं हाथ की उंगली को बाएं कान में। और फिर वह मसह बिइबहामैही, और फिर मसा किया अपने दोनों अंगूठों के साथ, अला ज़ाहिरी उज़ुनैही, अपने दोनों कानों के ऊपर वाले, बाहर वाले, ज़ाहिर वाले हिस्से पर। तो इस हदीस को अखरजहू अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद ने और निसाई ने रिवायत किया है, वसहहहू इब्न खुज़ैमा, और इब्न खुज़ैमा ने इसको सही करार दिया है। तो ये जितनी अहादीस पहली लंबी हदीस के बाद आ रही हैं ये गोया के उसकी तकमील है, जहाँ जहाँ पर इजमाल है या जहाँ जिस जो चीज़ रह गई थी उसकी वजाहत जो है वो इन अहादीस के अंदर बयान की गई है। तो उसके बाद आगे फिर मज़ीद अहादीस मौजूद हैं। तो पहले हम इन अहादीस से जो हमें मुस्तंबत नुकात हासिल होते हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला मसला तो हमें इन अहादीस से ये मालूम हुआ, जिस तरह के ऊपर हम पढ़ चुके हैं, कि सर का मसा जो है वो सिर्फ एक बार ही होगा, बेशक आप वजू में आज़ाए वजू को एक बार धो रहे हों या 2 बार धो रहे हों या 3 बार धो रहे हों, क्योंकि बाकी आज़ाए वजू जो धोने वाले आज़ा हैं उनको 1, 2, 3 तीनों तरह से ही आप धो सकते हैं, लेकिन मसा वाले आज़ा यानी कि सर और कान, इनका मसा सिर्फ एक बार ही होगा। और दूसरी बात जो हमें इन अहादीस से मालूम हुई वो ये है कि सर का मसा जो है वो बिल्कुल बालों के आगाज से शुरू होगा और आखिर तक आप ले जाएंगे, और उसके बाद फिर आप वहां से गुद्दी से उसको वापस सर के शुरू तक ले आएंगे। उसके बाद फिर जो बात हमें महसूस मालूम हुई वो ये है कि वजू में सर का धोना जो है वो दुरुस्त नहीं है,
یعنی سر کا مسا ہی ہوگا. اگر کوئی یہ کہے کہ سر کو بھی دھویا جائے تو یہ درست نہیں ہے، سر کا مسا ہی ہے. لیکن اگر کوئی شخص لا علمی میں دھو دیتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا، کیونکہ اس نے چھوٹی جو طہارت ہے اس سے بڑی طہارت اس نے حاصل کر لی. اس کے بعد پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیند سے اٹھ کر وضو کرنا چاہے تو اس کو کیا کام کرنا چاہیے وضو سے پہلے، یعنی وضو سے پہلے وہ یہ معاملات کرے اور اس کے بعد پھر وہ وضو کرے گا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدکم، جب بیدار ہو تم میں سے کوئی ایک، من منامہ، اپنی نیند سے، فلیستنثر، تو وہ اپنی ناک کو جاڑے، ثلاثاً، 3 مرتبہ، فإن الشیطان، بے شک شیطان جو ہے، یبیت علی خیشومہ، وہ اس کے ناک کے ماسے میں، خیشوم یہ ناک کا جو ماسہ ہوتا ہے وہاں پر رات گزارتا ہے. تو شیطان چونکہ ناک کے اندر رات گزارتا ہے، اب یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے تو اس کی جو بھی کیفیت ہے، جیسے بھی وہ رات گزارتا ہے، ہمارا اس پر یقین ہے، اللہ کے نبی کی بات جو ہے وہ 100% سچی اور درست ہے. تو آپ نے 3 مرتبہ جو ہے ناک کو جاڑنا ہے، اس سے شیطان کے جو برے اثرات ہیں وہ ناک کو ان برے اثرات سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ فریش ہو کر اپنی باقی جو مصروفیات ہیں یا اپنا پورا دن جو ہے وہ بالکل فریش ہو کر گزارتا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اصل میں ناک کو جاڑنا ہے. اب اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں بتایا کہ کیوں جاڑنا ہے، جو بھی اس کی وجہ ہو، مسنون عمل یہی ہے کہ جب بھی کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو وہ ناک کو 3 بار جاڑے. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا ہے جب کوئی شخص نیند سے اٹھ کر ہاتھ دھونا چاہے. تو وعنہ، اور انہی سے ہی، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ روایت بھی مروی ہے کہ اذا استيقظ احدکم، جب بیدار ہو تم میں سے کوئی شخص، من نومہ، اپنی نیند سے، فلا یغمس یدہ، پس وہ نہ ڈبوئے اپنا ہاتھ، فی الاناء، پانی کے برتن میں، یعنی ڈائریکٹ اٹھتے ہی اپنے ہاتھ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ پانی والے برتن میں نہ ڈالے، حتی یغسلھا، حتیٰ کہ وہ ان ہاتھوں کو دھو لے، ثلاثاً، 3 مرتبہ، فإنہ، بے شک وہ آدمی، لا یدری، وہ نہیں جانتا، این باتت یدہ، کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں پہ گزاری ہے. متفق علیہ. تو چونکہ اس دور میں عام طور پر لوگ جو ہیں زیادہ تر تہبند اور چادریں باندھتے تھے، حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شلوار پہن کر بھی سوتا ہے تو انسان جو ہے رات اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کہاں کہاں خارش کی ہے یا اس کا ہاتھ جو ہے وہ کہاں کہاں پر لگا ہے. تو ممکن ہے اس کے ہاتھ کو نجاست لگی ہوئی ہو، اس کے ہاتھ پر پیشاب یا پخانہ کا کوئی حصہ جو ہے وہ لگ چکا ہو، تو اگر وہ اٹھتے ساتھ ہی ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ پانی میں ڈال دے گا تو وہ جو پاک پانی تھا اس کو گویا کہ اس نے ناپاک کر دیا. تو اس لیے پہلے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے، ہاتھوں کو دھونے کے بعد مکمل طہارت اور پاک صاف کر لینے کے بعد جو ہے پھر وہ شخص جو ہے وہ اس برتن کے اندر ہاتھ ڈالے، پھر اس میں سے ہاتھ ڈال کر وہ پانی نکال سکتا ہے یا وضو کر سکتا ہے یا جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ حدیث جو ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نیند سے اٹھ کر جب بھی آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالنا ہے تو پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے. تو یہ نہیں جو ہے یہ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی انگلیوں کو بھی شامل ہے. کوئی اگر یہ کہے جی پورا ہاتھ نہیں ڈالنا، میں انگلی ڈال لیتا ہوں یا انگلی کا ایک پورا ڈال لیتا ہوں، تو پھر جو ہے وہاں پر بھی نجاست لگی ہو سکتی ہے. اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی
کہ جس چیز کے نجس ہونے کے بارے میں شک ہو تو اس کو دھونا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کے دل کے اندر وساوس اور شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں بھی آپ کو کسی چیز کے نجس ہونے کا شک ہے آپ اس کو دھو لیں تاکہ آپ کے دل کے اندر کوئی شک و شبہ جو ہے وہ باقی نہ رہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان کو ہمیشہ احتیاط کی روش اپنانی چاہیے۔ جہاں بھی انسان کو یہ تردد ہو کہ یہ چیز پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، یعنی اس چیز کے حلال و حرام میں اگر تردد بھی ہے تو وہاں بھی آپ کو اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ جس طرح کہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حرام امور بھی واضح ہیں اور حلال امور بھی واضح ہیں، لیکن ان کے درمیان کچھ متشابہات ہیں۔ جو شخص جو ہے وہ ان متشابہات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے وہ اپنے دین کو بچا لیتا ہے، اپنی عزت و آبرو کو بچا لیتا ہے، لیکن جو ان میں احتیاط نہیں کرتا وہ حرام کے اندر بھی واقع ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی نے یہ دی کہ جیسے کسی کی بکریاں جو ہیں وہ کسی کی چراگاہ کے ارد گرد اگر چر رہی ہوں تو اگر آپ ان کو دور نہیں چرائیں گے تو وہ اگر بالکل منڈیر پر آ کر چلیں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی کھیتی کو بھی منہ مار لیں اور اس کی کھیتی میں سے بھی کچھ جو ہے وہ کھا لیں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر انشاءاللہ اتنا ہی ہے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔